रसूल अल्लाह, आवाज इतनी बुलंद हो लगना चाहिए। अभी फिलिस्तीन की बात है, वाह, हमने देखा सोशल मीडिया पे एक ऐसे बच्चे को, 2.5 साल का बच्चा है, तो फिर भाई 2.5 साल उम्र है, ज्यादा उम्र तो नहीं है। आज हमारी कौम के लोग कहाँ खड़े हैं, उस बच्चे से सीखें। 2.5 साल उम्र है, दूध पीने की उम्र है, सामने से बातिल ताकतें वो निशाना लगा रही है। इस छोटे बच्चे ने देखा कि वो मिसाइल दागना चाहता है। छोटे से बच्चे ने दूध की बोतल बैग से निकाला और दूध की बोतल को हथियार बनाकर निशाना बनाने लगा। आलम तसव्वुर में सवाल किया, ओ बच्चा, तेरे अंदर ये हिम्मत कहां से आई, ये जुर्रत कहां से आई, ये ताकत कहां से आई? तो बच्चे ने जवाब दिया, ओ लोगों सुनो सुनो, हमारे अंदर ये हिम्मत हमारी माँ की वजह से है, क्योंकि दुनिया की माएं अपने बच्चों को जन्म देती है खानदान के लिए। मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है मज़हब इस्लाम के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे ईमान व अमल कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन कादरी। इस्लाम को समझिए। अगर आपने इस्लाम को समझ लिया, आज किसी ने कुछ बोला, लोग शक का शिकार होते हैं। इस्लाम मजहब कितना अच्छा है। एक बात बताइए, जो लोग टीवी के स्क्रीनों पर बैठकर बकवास करते हैं, जो लोग कहते हैं कि ये इस्लाम आतंकवाद सिखाता है, इस्लाम मानवता नहीं सिखाता, मैं कहना चाहूंगा लोगों, इस्लाम को अगर आप समझना चाहते हैं, ओ यूट्यूब चलाने वालों, फेसबुक चलाने वालों, गूगल से मसला पूछने वालों, मुफ्ती गूगल से मसला पूछोगे ईमान चला जाएगा, अकीदा खराब हो जाएगा। गूगल से मसला मत पूछो, गूगल से मत पूछो, बल्कि अगर पूछना है तो नाइबे मुस्तफा से आकर पूछो। मदरसा सिराजुल उलूम, गौसिया सिराजुल उलूम मटिया में आकर पूछो। याद रखना, इस्लाम हमारा वो नहीं है जो टीवी के स्क्रीनों पर दिखाया जाता है। हमारा इस्लाम वो नहीं है जो आजकल कुछ दलाल लोग बैठकर डिबेट करते हैं, डिबेट के नाम पे गंद फैलाते हैं। हमारा इस्लाम वो नहीं है। हमारा इस्लाम किसी शराबी को देखकर मत समझो, किसी जुआरी को देखकर मत समझो, किसी अय्याश को देखकर मत समझो। अगर इस्लाम को समझना है, मदीने वाले मुस्तफा की सीरत को पढ़ते जाओ, इस्लाम समझ में आता जाएगा। इस्लाम है क्या? लोग कहते हैं आतंकवाद का पाठ पढ़ाता है। सुनो, हमारे हाथ में नाखून है, आपके हाथ में नाखून है, यहाँ जितने लोग बैठे सबके हाथ पांव में नाखून है। ये उलमा तशरीफ फरमा, पूछिए नाखून कितने दिनों तक आप रख सकते हैं हाथ में? जो पढ़े हुए नाखून है 40 दिन, 40 दिन से ज्यादा रखना, बड़े करना 40 दिन से, ये मकरूह तहरीमी लिखा है उलमा ने, ये 40 दिन है। लेकिन एक किताब है फतवाए आलमगीरी, देखो इस्लाम कितना शांति का मजहब है, देखो इस्लाम कितने सुकून का मजहब है, देखो इस्लाम कितने कैसे मानवता का दर्स देता है। सुनो, किताब का नाम फतवाए आलमगीरी, उसमें एक मसला लिखा है, लोगों जो आम लोग हैं उनके लिए 40 दिन है, लेकिन जो गाय का दूध निकालता हो, जो भैंस का दूध निकालता हो, जो जानवर का दूध निकालता हो, उसके लिए 40 दिन नहीं बल्कि 10 दिन के अंदर अंदर काट ले नाखून, ये उसके लिए बेहतर है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमारे लिए 40 दिन, कफील अंबर भाई के लिए 40 दिन, अली रजा रहबर के लिए 40 दिन, मौलाना इश्तियाक साहब के लिए 40 दिन, मौलाना मनीर साहब के लिए 40 दिन। लेकिन अगर कोई जानवर का दूध निकालता हो, गाय का दूध निकालता हो, भैंस का दूध निकालता हो, उसके लिए 10 दिन के अंदर काटना ये बेहतर करार दिया गया। रीजन क्या है? वजह यह है, वजह आगे लिखी गई है कि लोगों, अगर तू जानवर का दूध निकालता है, इस्लाम ये पैगाम देता है तू 10 दिन के अंदर नाखून काट ले। क्यों? वजह क्या है? कहा वजह ये है, अगर तेरे नाखून बड़े रहेंगे, तू गाय का दूध निकालेगा, भैंस का दूध निकालेगा, जानवर का दूध निकालेगा, नाखून अगर लग जाए, कहीं नाखून लगने की वजह से जानवर को तकलीफ न हो जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो मजहब इस्लाम जानवरों के साथ इतना अच्छा सलूक रखने का हुक्म देता है, वो इंसानों की कितनी कदर बताता होगा। वो मानवता
یہ مذہب اسلام ہے. سنیں, ناخون کاٹ کر, بال کاٹ کر آپ کہیں پھینک نہیں سکتے ہیں, بلکہ کہا گیا یا تو مٹی کے نیچے دفن کر دو یا نہیں تو آپ کہیں پانی میں بہا دو. ایسے گندی جگہ پر نہیں پھینک سکتے ہیں. جب اعضائے بدنیہ جو کٹ جائے, جس میں جان نہیں ہے, جب اس کا اتنا احترام بتاتا گئے تو زندوں کا کتنا احترام اسلام بتاتا ہوگا. یہ مذہب اسلام ہے. میں کہنا چاہوں گا اصلاح ایمان و عمل کانفرنس میں آنے والوں, اگر زندہ دل ہو پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر بولو یا رسول اللہ. آواز نہیں آئی, میں دعا کرتا ہوں میرے مولا جتنے لوگوں نے بولا ہے ہاتھوں کو اٹھا کر, انہیں کچھ دکھانا نہ دکھانا, مدینے والے مصطفیٰ کا گنبد خضرا ضرور دکھا دینا. آئے ہائے ہائے, یہ دیوانے ہیں. اسٹیج سے لے کر یہاں سے لے کر وہاں تک پورا مجمع بولو اسلام تھا, اسلام ہے, اسلام. آواز اور اونچی آنی چاہیے. نبی کے دیوانے جب بولتے گئے ایسا لگتا ہے کہ یزیدی طاقتوں میں کھلبلی مچ جاتی ہے. بولو اسلام تھا, اسلام ہے, اسلام. ہائے ہائے ہائے, اللہ تعالیٰ ان آواز کی طاقت کو, ان آواز کی طاقت کو عمل کے میدان میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں, ایمان اگر کوئی شراب پیتا ہے, شراب پینے والوں ڈر ہے کہیں تمہارا ایمان نہ چھین لیا جائے. ایسے بھی شراب پیتے وقت ایمان نکل جاتا ہے سینے سے. زنا کرنے کے وقت ایمان سینے سے نکل جاتا ہے. ماں باپ کو دکھ دینے والوں, ماں باپ کو ستانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. گناہ کبیرہ کرتے کرتے آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں گناہ زیادہ کرتے کرتے آدمی کا دل گندا ہوتا ہے. گندگی کی وجہ سے ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے اس کا ایمان چھین لیا جائے. اللہ اکبر. میں آپ سے کہنا چاہوں گا ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ایمان جیسے بچانا ضروری ہے ویسے ہی نمازوں کو بچانا بھی ضروری ہے, ویسے ہی روزوں کو بچانا بھی ضروری ہے. بعض اعمال ایسے ہیں جس کی وجہ سے نیکیاں بھی برباد ہو جاتی ہے. جیسے نیکیاں کرنے کی وجہ سے گناہ مٹتے گئے, ویسے ہی بعض گناہ ایسے ہیں جس کے کرنے کی وجہ سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہے, نیکیاں مٹا دی جاتی ہے. میں کہنا چاہوں گا یہاں کتنے لوگ ایسے ہوں گے, کثیر تعداد میں لوگ کھڑے ہیں. ابھی میرے بعد شبیر برکاتی صاحب کو آپ سنیں گے, لیکن جب تک میں ہٹوں گا نہیں وہ آ کے مائک میں سٹیں گے نہیں. اس لیے آپ کو سننا ہوگا. دین کی باتیں مجبور ہو کر سنیے یا مسرور ہو کر سنیے, لیکن اگر ایمان والے کہلاتے ہیں. لیکن آج نام کے مسلمان کافی رہ گئے ہیں, کام کے مسلمان کم رہ گئے ہیں. آج لوگ جو مسلمان کہتے ہیں نا ہمیں نوکری نہیں ملتی ہے, کس لیے؟ ہم مسلمان ہیں. ہمیں فلاں جگہ کام نہیں ملتا, کس لیے؟ ہم مسلمان ہیں. لوگ ہمیں دیکھ کر ناک چڑھاتے ہیں, کس لیے؟ ہم مسلمان ہیں. اسی لیے میں کہنا چاہوں گا ہم تو ڈھونگ مچا رہے ہیں. جس دن ہم پکا مسلمان بن گئے تو دنیا قدموں میں آنے کو تیار ہے. آپ کہو گے وہ کیسے؟ تو سنو اصلاح ایمان و عمل کانفرنس میں آنے والوں, مٹیا کی سرزمین پر آنے والوں, ہم بھی ایک مسلمان ہیں. لیکن غریب نواز بھی تو ایک مسلمان ہے, غریب نواز بھی تو ایک کلمہ پڑھنے والے ہیں. آج بھی ان کے روزے پر جاؤ, جتنے اپنے جاتے گئے غیر بھی ان کے قدموں میں سر جھکائے نظر آتے ہیں. کیوں جاتے گئے؟ غریب نواز کی تربت پکار پکار کر رہی ہے. او دنیا والوں, پکا مسلمان بن جاؤ, دنیا میں عزت دار رہو گے, مرنے کے بعد جنت کا حقدار ہو جاؤ گے. لیکن پکا مسلمان بنیے, سچا مسلمان بنیے. مسلمان پکا بننے کی ضرورت ہے. میں آخری بات کہہ دوں آپ سے میرے بھائی, آج حالات کیا ہو گئے ہیں. آج لوگ ماں باپ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں, اس کے باوجود جلسوں میں آ کر راحت بھر نعرہ لگاتے گئے, جلسوں میں آ کر لاکھوں روپے لٹا دیتے گئے. میں کہنا چاہوں گا میرے بھائی, جو لوگ ماں باپ کو ناراض کر کے جلسے میں آئے ہو نا, تیرا جلسے میں آنا بیکار ہے. ماں باپ کو
کو راضی کر لو. پیر صاحب آئے دعا کرواتے ہو, مفتی صاحب آئے دعا کرواتے ہو, قاری صاحب آئے دعا کرواتے ہو, سبوں سے دعا کرواتے ہو, لیکن سنو ان سے دعائیں کرواؤ گے بعد میں قبول ہوگی. گھر میں تیرے بوڑھے ماں باپ ہیں, ان سے دعائیں کرواؤ. اگر ماں آنچل کو اٹھا کر دعا دے دے گی, دنیا میں عزتدار, مالدار اور مرنے کے بعد جنت کا حقدار ہو جاؤ گے. ماں باپ سے دعائیں لیا کرو. لیکن آج نوجوانوں کی حالت کتنی بگڑ گئی. 1 kg سیب اگر لانے کو کہہ دے, 1 کلو سیب لانے کو اگر ماں کہہ دے, بیٹے کچے کی ناک چڑھ جاتی ہے. باپ اگر کہہ دے میرا بیٹا ہمیں 100 روپے کی دوا چاہیے, بیٹا ناکیں چڑھا لیتا ہے. میں کہنا چاہوں گا خوش نصیب ہو میرے بھائی کہ تم سے تیرے باپ نے تم سے مطالبہ کیا ہے. تم خوش نصیب ہو کہ تیری ماں نے تجھ سے کچھ مانگا ہے, اس لیے کہ جو بیٹا خوش نصیب ہوتا ہے ان کی کے ذمے میں ماں باپ کی خدمتیں آیا کرتی ہے. ماں باپ آنے دیجیے آرام سے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ لوگ سب بیٹھے رہیے, ابھی آ رہے ہیں. ان سے پہلے مدینے کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہے. مدینے کی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہے. کیوں؟ حضور کا جہاں ذکر ہوتا ہے نا وہ زمین بھی خوش نصیب ہوتی ہے, سننے والے لوگ بھی خوش نصیب ہوا کرتے گئے. ذرا محبت کے ساتھ سنو پیارے, ایک مرتبہ ہاتھوں کو لہرا کر بولو یا رسول اللہ, اور جھوم کر بولے نا یا رسول اللہ. یہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہے. ہم کیسے دیوانے ہیں بھائی, ہم کیسے دیوانے ہیں. ہمیں تو یقین یہ ہونا کہاں سے ہوتی ہے. کہا گیا پتہ لگایا ان کے, یعنی کہ جو سائنسداں تھے ان لوگوں نے پتہ لگایا, جانکار لوگوں نے, ودوان لوگوں نے کہا کہ سنو یہ خون میں انفیکشن کی وجہ سے یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہے. اگر انفیکشن جس خون میں ہو, اگر اس خون کو نکال دیا جائے گندا خون کو, تو پھر یاد رکھو آدمی تندرست ہو جائے گا. اب چائنا والوں نے کیا کیا, چائنا والوں نے ہجامہ کا کروانا شروع کر دیا, یعنی گندے خون کو نکال لو, جس کا نام کپل تھراپی رکھا. میں آپ سے کہنا چاہوں گا چائنا والے اگر حضور کی ایک سنت کو چرا کر اگر حضور کی سنت پہ عمل کر لے, جو کلمہ پڑھنے والے نہیں ہے, جو مسلمان نہیں ہے, جب غیر کلمہ پڑھنے والا حضور کی ایک سنت پہ عمل کر سکتے, اپنی زندگی میں انقلاب لا سکتا ہے, تو اگر کلمہ پڑھنے والے مصطفیٰ کے دیوانے اگر حضور کی ایک سنت پہ عمل کر لے تو ان کی زندگی میں کیوں نہیں انقلاب آ سکتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سنت مصطفیٰ. آج ساری چیزوں کو ہم مانتے ہیں لیکن حضور کی باتوں پہ عمل نہیں کرتے. میرے بھائی میں آپ سے کہنا چاہوں گا حضور کی باتوں پہ عمل کرو اور یقین پختہ اگر رکھو, اللہ کی قسم دوسرے کسی کی رہبری کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. یہ دیکھیں میں نے جو باتیں کی ہے, آج ایمان مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز عمل ایسا کریں, بعض عمل بھی ایسے ہے, اب تو ایمان مضبوط کر لیا لیکن بعض گناہ ایسے ہیں, بعض عمل ایسے ہیں جس کی وجہ سے ایمان چھننے کا خطرہ رہتا ہے. نوجوانوں آپ غور سے سنو, بعض اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے ایمان کے چھن جانے کا خطرہ ہوتا ہے. کون کون سے گناہ؟ ایمان کی حفاظت کرو, ایمان کی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی شراب پینے والا شراب پیتا ہے تو جب تک نشے میں رہتا ہے, شراب پیتا ہے تو اس وقت تک اس کا ایمان اس کے سینے سے نکال لیا جاتا ہے. اگرچہ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ ایمان کا نور نکال لیا جاتا ہے, لیکن جب نور ہی نہ ہو تو پھر بتائیں کہ ان کا حساب کتاب کیا ہوگا. شراب پینے والوں ایسے اصلاح ایمان و عمل جلسہ کرنے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے, یہاں سے اصلاح کر کے جاؤ, یہاں سے کچھ پیغام لے کر جاؤ. میں آپ سے کہنا چاہوں گا جتنے نوجوان یہاں پر آئے گئے, لوگوں اس دنیا سے جانے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کتنے لوگ ہمارے بعد آئے کفیل بھائی اس دنیا میں, لیکن ہم سے پہلے ہم نے اپنے ہاتھوں سے جا کر اسے دفن کیا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے
کے کڑیل جوان بیٹے کے جنازے کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر قبرستان لے کر جاتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں ہر تقریر کرنے والا اس نیت سے تقریر کرے کہ میں زندگی کی آخری تقریر کر رہا ہوں، اور جلسہ سننے والا اس نیت سے تقریر سنے جلسے میں بیٹھے یہ میری زندگی کا آخری جلسہ ہے۔ یہ نیت لے کر یہاں اگر بیٹھے اللہ کی قسم آئے تھے گنہگار بن کر یہاں سے جائیں گے تو نیکوکار بن کر جائیں گے، یہاں سے توبہ کر کے جائیں گے۔ میں کہنا چاہوں گا شراب پینے والوں تم نے کتنے جلسے سن لیے، تم نے کتنی تقریریں سن لی۔ امام صاحب مسجد میں سمجھاتے گئے، مولانا صاحب اسٹیج پر سمجھاتے گئے، مفتی صاحب کہیں بھی سمجھاتے گئے، لیکن وہ شراب پینے والوں تم نے 1000 جلسے اگر مزہ لینے کے لیے صرف سن لیا، اپنی زندگی میں اگر تبدیلی نہ لایا تو یاد رکھو ایسے جلسے سننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ ایسے جلسے سنو ایمان اور عمل کی اصلاح کر کے جاؤ۔ شراب پینے والوں میں آپ سے کہنا چاہوں گا جو لوگ شراب پیتے ہیں وہ شراب پینے والوں اگر تم امام صاحب کی تقریر کو سن کر شراب اب تک نہیں چھوڑے، وہ جوا کھیلنے والوں اگر آپ مفتی صاحب کی تقریر سن کر آپ نے جوا کھیلنا نہیں چھوڑا، ایک بات بتاؤ سچے دل سے اگر آپ کا انتقال ہو گیا شراب پیتے پیتے، ہم اپنے گاؤں کی بات بتائیں کتنے لوگ ایسے ہیں شراب پیتے پیتے جوانی میں چلے گئے، کبھی دیکھو ان کے بچوں کا کیا ہو رہا ہے، کبھی دیکھو ان کی بیوی کی حالت کیا ہے، کبھی دیکھو ان کے بوڑھے ماں باپ کی حالت کیا ہے، کبھی آپ نے نہیں سوچا۔ میں کہنا چاہوں گا او شراب پینے والوں ذرا دل سے گفتگو کو سننا، جتنے لوگ شراب پیتے ہیں میں نہیں جانتا کون پیتا لیکن اللہ تو دیکھتا ہے، رسول اللہ تو جانتے ہیں۔ او شراب پینے والوں اگر تم شراب پیتے پیتے ایک میں سوال آپ سے ہی کرنا چاہوں گا، اگر شراب تو پیتا رہا کتنے لوگ دنیا چھوڑ کر جوانی ہی میں چلے گئے۔ او شراب پینے والوں تو شراب پیتا گئے، اگر شراب پی پی کر تیرے پھیپھڑے سڑ گئے، تیرے گردے خراب ہو گئے، تو بیمار ہو گیا، زمینیں ساری تیری وہ بک جائیں گی تیرے علاج کرواتے کرواتے، لیکن تو آخر میں دنیا سے چلا جائے گا۔ جوانی میں اگر چلا گیا ارے مولانا کی باتیں نہیں سنتے ہو، کبھی ذرا غور کرنا چھوٹے چھوٹے بچوں کا تیرا کیا ہوگا، تیری بیوی کا کیا ہوگا، تیرے بوڑھے ماں باپ کا کیا ہوگا۔ تو ماں باپ کی عصائے پیری بننے والا تھا، ماں باپ کے بڑھاپے کی لاٹھی بننے والا تھا، لیکن تو دنیا سے چلا گیا۔ کبھی غور کر کے سوچنا کہ اگر تو جوانی میں شراب پیتے پیتے دنیا سے چلا گیا تو تیرے بچوں کا کیا ہوگا۔ بھائی صاحب اگر کوئی ایک شخص دلی میں رہتا ہے، پنجاب میں رہتا ہے، عید کا دن جب آتا ہے وہ غریب مزدور باہر میں رونے لگتا ہے کہ اے پاک پروردگار عالم، اے خالق کائنات، اے رب کعبہ، تو نے مجھے مجبور بنایا ہے، تو نے مجھے غریب بنایا ہے، اس لیے عید جیسے مبارک دن میں باہر کام کر رہا ہوں، میرے بچوں کا آج کیا ہوتا ہوگا۔ سب کے بچے انگلی پکڑ کر باپ کی عیدگاہ جاتے ہوں گے، لیکن یا مولا یہ میرے بچے کیا کر رہے ہوں گے۔ ذرا سوچو تو صحیح، ایک دن سال میں باہر رہتے ہو اتنی تکلیف ہوتی ہے، اگر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اگر دنیا سے چلے گئے تو بتاؤ تیرے بچوں کا کیا ہوگا، تیری بیوی کا کیا ہوگا، تیرے بوڑھے ماں باپ کا کیا ہوگا۔ زمانے والوں سے امید مت رکھو بھائی، یہ زمانے کے لوگ بڑے بے وفا گئے، اتنے بڑے بے وفا گئے کہ کفیل بھائی، دلبر شاہی صاحب، علی رضا بھائی، ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا گئے جب بڑے بھائی کا انتقال ہوا ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس چچا دوڑ کر آتا گئے اور کہتا گئے آج سے یہ میرا بیٹا ہے، آج سے یہ میری بیٹی ہے، میں اس کا باپ بن کر دکھاؤں گا۔ یہ محبت کتنے دنوں تک چچا کی رہتی ہے، یہ محبت صرف 4 اور 40واں تک رہتی ہے، اس کے بعد وہی چچا اتنا بڑا دشمن بنتا گئے کہ زمانے والے دیکھ کر کہتے گئے ارے چچا بھی کوئی اتنا بڑا دشمن ہو سکتا ہے کیا۔ او اصلاح ایمان و عمل کانفرنس
میں آنے والوں یہاں سے اٹھو، اگر کوئی شراب پیتے ہو شراب سے توبہ کر کے اٹھو، اگر کوئی جوا کھیلتے ہو جوا سے توبہ کر کے اٹھو، اگر ماں باپ کی نافرمانیاں کرتے ہو تو بھی تم ماں باپ کو جا کر راضی کر لو، اور شراب اور نشہ میں گاڑیاں چلانے والوں یہ پیغام میں دے کر جا رہا ہوں، جب بھی گاڑیاں چلاؤ تم تو ایمان والے ہو، تم تو مسلمان ہو، جب بھی گاڑیاں اسٹارٹ کرو تو شراب پی کر گاڑیاں نہ چلاؤ، کان میں لیڈ لگا کر میوزک سنتے ہوئے گاڑیاں نہ چلاؤ، بلکہ جب بھی گاڑیاں چلاؤ تو اس نیت سے چلاؤ اگر ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے تو زبان میں گٹکا نہ ہو، شراب کا نشہ نہ ہو، بلکہ زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائیں جاری ہو۔ سبحان اللہ، بہت اچھا پیغام انتظام، واہ 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 واہ، رسول اللہ۔ یہ نیت لے کر چلو، عمل کی اصلاح کر کے جاؤ، عمل کی اصلاح کر کے جاؤ۔ جوانوں، یہ جوانی صرف اسی لیے نہیں دی گئی ہے کہ تم بازاروں میں جا کر وقت گزارو، اصل جوان کون ہوتا ہے؟ کڑھا پہن لیا سمجھتے ہو ہم جوان ہیں، کان چھدوا لیا تم سمجھتے ہو جوان ہے، اپنے ہاتھوں میں موٹی چین پہن لیا تم سمجھتے ہو جوان ہے۔ یاد رکھنا لوگوں، جوانی فیس بک چلانے کا نام نہیں ہے، جوانی ٹویٹر چلانے کا نام نہیں ہے، جوانی یوٹیوب چلانے کا نام نہیں ہے، جوانی سیریل بنانے کا نام نہیں ہے، ریلز بنانے کا نام نہیں ہے، بلکہ جوانی کیا ہے؟ مدینے والے مصطفیٰ سے پوچھو، مدینے والے مصطفیٰ فرماتے گئے او لوگوں، اصل میں جوان وہ ہوتا ہے، اصل میں بہادر وہ ہوتا ہے کہ جب ساری دنیا سوئی رہتی ہے وہ مسجد میں جاتا ہے، اور مسجد میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ کر اتنا روتا ہے کہ وہ رب کو بھی راضی کر لیتا ہے، رب کے محبوب کو بھی راضی کر لیتا ہے، وہ اصل میں جوان ہوتا ہے۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ یاد رکھ